अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान डिफेंस डे स्पेशल। मैं हूं मैसम अब्बास। नाजरीन, जैसे कि शहदा की कुर्बानियां हम याद करते हैं और शहदा किसी भी कौम के असासा समझे जाते हैं, उसी तरह गाजी जो वॉर हीरोज़ होते हैं वो भी हमारे माथे का झूमर हैं और उनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तानों को दोहराना, अगली नस्लों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। सो उसी सिलसिले में आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद ख़ान साहब ने। उनसे पूछते हैं कुछ जंग के हवाले से कि उस दौर में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने कैसे दुश्मन का दीदा दिलेरी के साथ मुकाबला किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि जब जंग सितंबर का आगाज़ हुआ, आप कहाँ पोस्टेड थे? जब जंग सितंबर का आगाज़ हुआ तो हम लोग थे रिसालपुर में। ना रिसालपुर फाइटर बेस नहीं है और हम बेसिकली फाइटर पायलट्स थे। हम लोग उस वक्त इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है, जब आप एक अमाउंट सर्टन फ्लाइंग कर लेते हैं फिर यही कि आप अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करें यंगर क्राउड को और उनको फाइटर पायलट बनाएं। तो फाइटर पायलट से पहले पायलट बनाना पड़ता है, वो रिसालपुर में होता है। तो हम लोग वो कोर्स हाफ वे थ्रू थे और ऑफ कोर्स उससे पहले बड़ा कुछ हो चुका था, रन ऑफ कच्छ हो चुका था जहाँ हम स्क्वाड्रन में थे और वो देखा तो हम इसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे थे कि गया या नहीं गया। और फिर इन बिटवीन उनके एक आधे जहाज़ भी उतार चुके थे। एक नेट उनका इंडियंस का, उनके बड़े जहाज़ हमने उतारे यहाँ सियालकोट के पास, वहाँ वो हमारे फिर उस जहाज़ को उड़ा के हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदमी अल्लाह ने गरी के रहमत करे। इंडियंस थॉट कि पाकिस्तान के पास तो इसको उड़ा नहीं सकते, सिस्टम विस्टम हो गए, सिस्टम विस्टम किया, जहाज़ लेके आ गए। और उनका जो पायलट था ऑफ ऑल द थिंग वो रिसालपुर में ही था। तो ये हम वहाँ थे जंग से पहले। अच्छा सर, आपको अपनी पहली ड्यूटी याद है कि आपने पहला जो है वो पहली ड्यूटी उस दौर में क्या सर अंजाम दी थी? नहीं देखिए, आप तो बहुत आगे चले गए। वो पहली ड्यूटी जंग की तो ये एक्सटेंशन थी रन ऑफ कच्छ की और ये थोड़ा बहुत बॉर्डर पे जो होता रहता है, जैसे आजकल भी बॉर्डर तो हॉट ही हैं मगर उस वक्त हालात और थे। और ये इंडियंस को हिंदुस्तानी है तो हिंदू ही कहेंगे, तो उन लोगों को बड़ा जोम था खुद पर। और ये याद रखें, हम लोग मॉडर्स थे मगर अल्लाह सुब्हाने ताला ने जो हमको कॉन्फिडेंस दिया था खुद पर और अपनी एयर फोर्स पर, अपने कमांडर्स के डिसीजंस पर, अब जब हम 50 साल पीछे जाके देखते हैं, दैट वाज सेकंड टू नन। तो एक्सपेक्ट है, अब जो हमारा पहला रिएक्शन था वो रिसालपुर में नहीं था, तो उससे हफ्ता चंद दिन पहले हम लोगों को रिसालपुर की एकेडमी को बंद किया गया था और हमको अपने अपने यूनिट्स वापस भेज दिया गया था। तो हम रिसालपुर से फिर समय इधर फैमिली है नहीं है, कोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग सरगोदा चले गए। जब मैं कहता हूँ हम लोग, तो याद रखिए हम इसलिए कि पायलट सिंगल जब जाते भी हैं तो फॉर्मेशन में आगे पीछे, तो अगर आप ये समझे तो इसमें वो कोई खुद आना नहीं है, ये अपनी टीम, अपने कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो रिसालपुर में थे, कोई सरगोदा, कोई मौरीपुर, कराची, कोई पेशावर, जो उनके पेरेंट्स यूनिट्स थे जहाँ जहाँ थे, और वहाँ उन लोगों को कहा जी आप पहुँच जाए। तो अगले दिन हम लोग पहुँच गए थे। तो अब सरगोदा में तो 1 सितंबर से भी काफ़ी पहले पहुँच गए थे, मगर नोक झोंक शुरू हो गई थी, आपको पता है 1 सितंबर में ही हो गई थी। और फिर एक दिन वो आया कि हमारे कोऑर्डिनेटर रफ़ीकी साहब हिलारे जुर्रत, उन्होंने और उनके विंगमैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी, दोनों कमाल के पायलट्स, सितारे जुर्रत, उन्होंने 4 जहाज़ मार गिराए। अब तो होनी थी, 6 सितंबर की बात है। उससे भी 3 दिन पहले की बात है, हमारे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस वक्त मसूद अली ख़ान, तो उनको
ان کا جہاز ڈیمیج ہوا تھا. وہ شوٹوں نے ایک جہاز کیا, ان کو بھی ڈیمیج ہوا تھا. ڈیمیج جہاز, اتنا بڑا سوراخ ہم کو ٹیل پائپ میں نظر آیا تھا. ایکسٹریملی گڈ ایئرمین شپ ڈیمیج جہاز کو لے کر سرگودا لینڈ کیا. جو ریپیئر کر دیا گیا تھا اس جنگ میں اس جہاز نے دوبارہ پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. اچھا سر, وہ جو کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ رن وے تک تعمیر کرنا پڑا تھا ہمیں, اس بات میں مطلب تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ نہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تھوڑی سی جمع تفریق. اب رن وے نہیں بنائے, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے کمانڈرز کمال کے کمانڈرز تھے. یعنی پہلے تو ایئر مارشل اصغر خان صاحب جو تھے پہلے پاکستانی کمانڈر تھے, اور انہوں نے ایئر فورس کو 7 سال کمانڈ کیا. اور جنگ سے چند ماہ پہلے ایئر مارشل نور خان نے کمانڈ ٹیک اوور کی, اور وہ دونوں بہت کلوز کلیگ تھے. اور ایئر مارشل نور خان سیکنڈ ٹو نن ایز اے کمانڈر آلسو. تو ہمارے یہاں بہت ساری ڈس یوزڈ ایئر فیلڈس تھے. میں نے عرض کیا ہماری چھوٹی سی ایئر فورس تھی, ٹوٹل 100 کے قریب فائٹر ایروپلینس, ایک اسکواڈرن بامرز کا اور ایک اسکواڈرن اسٹار فائٹرز کا, جو کہ اپنے زمانے کے F-16+ تھے. تو اور میرا خیال ہے سارے ایشیا میں صرف پاکستان کے پاس تھے وہ جہاز, اور یورپ میں بھی شاید جرمنی میں تھے, نیٹو میں 1-2 ملکوں میں, باقی امریکہ میں تھے. یعنی یہ 65 کے وقت پاکستان ایئر فورس بھی ڈیولپ تھی. تو ہمارے کمانڈرز کا بیسز ہمارے چند تھے, فلائنگ بیسز, موری پور, سرگودا, پشاور. مگر پاکستان تو بڑا ملک ہے, شکر ہے اللہ کا فضل ہے. تو اب یہ نہیں کہ نئے رن وے بنانے پڑے, ہماری بہت ساری ایئر فیلڈز ہیں جو ڈس یوزڈ ہیں, ان کو دوبارہ یوز میں لایا گیا. ان کو یوز میں آیا. تو اس میں اگر آپ رن وے کو صاف کر لیں, کلیئر کر لیں, اور وہاں اب جنگ کی بات ہے تو وہ آپ نے میسیز اور محلات تو نہیں بنانا نا جیسے ہمارے لوگ ملٹری کے باہر کرتے. ہم لوگ تمبو میں رہنے والے لوگ ہیں, اور تمبو میں رہے. تو مجھے یاد ہے ہم نے آئی لیوڈ ان ٹینٹس ان 71 کی وار میں, رسالے والا جو فیصل آباد ہے, اب وہ وہاں تھا. ہم نے جنگ پوری تمبو میں. سر, جنگ ستمبر اور پاک فضائیہ, اس کو بڑا ایک خاص مقام حاصل ہے, اور خاص طور پہ اگر فضائی جنگوں کی ہم بات کرتے ہیں تو جنگ ستمبر کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا خاص بات تھی اس جنگ میں؟ اس کی اہمیت, سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو وہ جذبہ دیا کہ دیکھیں ہم مانتے بھی تھے, ٹیسٹ ہو گئے. آپ لاکھ فلیوٹیا, میں نے پشاور, یہ ہمارے پشاور بھائیوں کی پشتوں کی بڑی مشہور کہاوت ہے نا, لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتی ہیں. تو جب تنگ آئے کہتے ہیں یار یہ گھوڑا ہے اور یہ میدان ہے, اب آپ نے جو کرنا ہے ہمیں کر کے دکھاؤ. تو پاکستان ایئر فورس نے کر کے نہیں دکھایا, احسن طریقے سے کر کے دکھایا. سر, ایسا کیا جذبہ تھا جس نے ہماری پاک فضائیہ کو جو ہے وہ اس قابل بنایا کہ وہ دشمن کو شکست فاش دے سکے؟ آج کل اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک کہاوت چل رہی ہے کہ جو افغانستان میں ہمارے بھائی ہیں, تو کسی نے بات کی مومن ہے تو لڑتا ہے, بے تیغ بھی لڑتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ. تو وہی 20 سال کے بعد گھوم کے آ گئی. تو بھائی انہوں نے تو یہ ہمارے پاس تو تیغ بھی تھی. یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس پورا لاؤ لشکر تھا, مگر یہ جو جذبہ ہے نا, یہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو جب آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو آپ کی دھرتی زمین ہے, دھرتی ماں ہے, تو اور خاندان والے بھی کہتے ہیں واہ واہ بھائی جاؤ, ماں اچھا بیٹے جاؤ. یعنی مجھے یاد ہے کہ یہ انٹائر سپٹمبر فون ان بھی دنوں کم تھے مگر تھے, گھر بات نہیں کی, موقع نہیں ملتا تھا, ضرورت نہیں تھی, پھر آگے پیچھے بڑے مزے کے ساتھ. البتہ خبر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو پہنچ جاتی تھی. تو باقی وہ کیا چیز تھی کہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے سرخ رو ہوئے. تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے, مگر یاد رکھیے تو انگریزی کہاوت ہے گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو پاکستان ایئر فورس کا جو کریڈٹ ہے یہ تو خالی پائلٹس کو ہی نہیں جاتا, ہمارے انجینئرس,
مگر ایک ایئر فورس ہماری جو ہے یہ دو محاذ پہ لڑتی ہے، دو جگہ پہ. ایک تو پائلٹس ہو ایکچولی فلائی، دوسرا ہے اب چونکہ ہوا میں مائنڈ یو ہم 65 کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس زمانے میں F-16 نہیں تھے، یعنی میرے کہنے کا ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی. اب جہاز کو صحیح جگہ لے کے جانا، اس کو کنٹرول کرنا، اسی پرفیکٹ ایگزامپل ہے عالم صاحب. کون نہیں جانتا ان کو؟ تو ان کو اب وہ تو اڑ گئے، اب ان کو ایک جگہ لے کے آنا بھی دشمن یہاں ہے اور اس کو یہاں پہ کرنا ہے، اس کی بات ہم بہت کم کرتے ہیں. وہ ہمارا انسنگ ہیروز ہے پاکستان ایئر فورس کے، وہ ہیں ایئر ڈیفنس کے آفیسرز. تو ایئر فورس میں اس زمانے کی ایئر فورس میں یہ دو بیسیکلی رائٹ اینڈ لیفٹ آرم تھے، ایک دوسرے کا بازو. آف کورس ٹیکنیشینز، انجینئرز، کمانڈ وہ تو جیسے شطرنج کا کھیل ہے تو اچھا کھلاڑی تو، اور ہم لوگ مورے تھے. اب مورے تو 16 ایک طرف ہوتے ہیں نا، تو کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا. تو اس میں جو میجر مورے تھے نا، اور ابھی بھی ہیں، وہ ہیں پائلٹ اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر. اب ان کے یہاں بھی انجینئرز، الیکٹرانکس ٹیکنیشینز وغیرہ بہت ہوتے. پائلٹس کے ساتھ بھی وہی چیز جہاز میں ہوتی ہے کسی دوسرے طریقے سے، مگر کمال یہ ہے کہ ہینڈ ان گلو، یعنی یہ اس طرح سے ہو کہ ایک بندہ آپ کرکٹ کھیلیے، اسکواش کھیلیے، تو آپ کتنی بھی جستجو کریں، آپ کا ہاتھ کتنا، اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں اور آپ کے گھٹنے بازو ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ہاشم خان نہیں بن سکتے. تو پرفیکشن کے لیے یہ ہمارے کمانڈرز کا کمال تھا کہ انہوں نے ان آرمز کو اتنا خوبصورت ڈف ٹیل کیا اس چھوٹی سی میگر ریسورسز کے ساتھ. آپ پوچھ رہے ہیں کیا کمال کیسے، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ عوامی جذبے کے لحاظ سے بہت جانی جاتی ہے. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کچھ عوامی جذبات کے لحاظ سے جنگ کے دوران یا جنگ سے پہلے یا جنگ کے بعد؟ میری ٹیم نہیں تھی، میں اس ٹیم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا اور مجھے اس پر بڑا فخر ہے. یار وہ چیز میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم لوگ بیس سے باہر ہی نہیں نکلے. تو سپٹمبر، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ تو پھر ہسٹری ہے. تو اس کو کہتے ہوئے بندہ تھوڑا شرما جاتا ہے، مگر وہ قوم کی فراخ دلی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. اور دعا ہے کہ ہم اگر خدا کرے موقع ملے، اب تو خیر سے عمر میں کیا کرنا، 80 سال سے اوپر ہو گئے، تو خود نہیں تو تجربہ ہے، فیملی ہے، وہ آگے جائیں. سر اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج کا نوجوان اگر پاک فضائیہ میں آنا چاہتا ہے، ایئر فورس جوائن کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو سرو کرنا چاہتا ہے، تو کس جذبے کے ساتھ اس کو آنا چاہیے اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ نہیں، جو بہتر انداز میں ہو سکتی ہے وہ میں یہاں نہیں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت اعلیٰ ماہرین ہیں ہماری اکیڈمی میں ہیں، انسٹیٹیوشنز میں ہیں، اور اس کے ماہر ہیں. یعنی ہم اپنے بندوں کے باہر سے لوگ آتے ہیں ٹرین ہونے کے لیے اور لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہوں تو اور بھی آئیں گے. تو ہیٹس آف ٹو دیم. تو اس میں جیسے ہمارے ایلڈر نے کنٹریبیوٹ کیا، جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے بھی سر توڑ کوشش کی اور محنتیں کی، اور اللہ کے فضل سے وہ رنگ لا رہی ہیں. سر آج یوم دفاع ہے اور 6 ستمبر کو ہم یاد کر رہے ہیں، مگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں. آج آپ دشمن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج بھی جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا؟ آج کے دن دشمن کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے طریقے کتنے بھی بدل جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جنگ عظیم میں کہا جی اب تو جیٹس آ گئے ہیں. کورین وار دیکھیے، سپر پاور ورسے اب نارتھ کوریا ابھی اتنا ہی ہے اور اس سے ڈرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سے. اس کے بعد ویتنام ہوا، اگین سپر پاور دی سپر پاورز، اور بڑی ویت قوم بیچارے وہ تو جیت گئے نا. جیسے افغانستان کی بات ہوئی ہے کہ ون ڈے امریکن ڈکلیئرڈ وی ہیو ون، اور ویتنام چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد افغانستان پہ آ جائیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ تو وہی سپر پاور تھے نا. یہ حالات تو آپ بھی یو آر ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کے پاس کیا تھا اور ان کے پاس کیا تھا. پیغام کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیے پیغام یہ ہے کہ پاکستان
ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو ایک ہماری زمین ہے، ایک ہمارا ٹکڑا ہے، ایک ہمارا حصہ ہے، آپ اسے مداخلت مت کریں، اسٹے اوے۔ دوسری بات ہے، یہ ڈے ون سے اسے میں آپ بھی کہیں گے انفنش بزنس آف پارٹیشن ہے، وہ ہے کشمیر، اور جلد یا بدیر اس نے ہمارا حصہ تو بننا ہی بننا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی سیاست جو کرنی ہے ہو گیا، مگر الٹیمیٹلی یہ تاریخ گواہ ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، تاریخ ہوگی۔ تو اس نے پاکستان میں اب یہ لوگ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اپنے عوام کو مار رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ غربت اکراس اور بارڈرز ہے، سب سے زیادہ استحصال ادھر ہو رہا ہے، مورالیٹی کا یہ حال ہے کہ ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ادھر ہے۔ اب وہ لوگ تڑیاں دے کے، الٹی سیدھی باتیں کر کے، شور مچا کے، یعنی دادا گیری کر کے، تو پاکستان ول ٹیک نو نانسنس۔ اور پیغام کے لیے میں کیا کہوں، حضرت علامہ اقبال کی تمام، اس میں کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اتنی ہی ویلڈ آج ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی۔ اور میرا خیال ہے وہ ایکچولی صاحب بینا تھے، یہ کوئی فورسی قلندر تھے، اور وہ پیغام آج بھی ان کے لیے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باس۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا اور آپ نے پیغام بھی دیا، قوم کے نام بھی، دشمن کے نام بھی۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے انسپریشن ہے، اٹ واز ریئلی این آنر، بہت شکریہ۔ تو جی ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ وار ہیروز نے کیسے جنگ ستمبر میں جو ہے وہ حصہ لیا اور پاکستان جو ہے وہ فتح یاب ہوا اس جنگ میں، اور ہمارے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے اسی جذبے کو آج کے دور میں بھی دہرانا ہے جب بھی کبھی ہمیں جو ہے مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ فی الحال اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔